बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर हम बचपन की बात करें या यंगर ईयर्स की बात करें तो वो कितने अच्छे वक्त थे। घर वाले हमारे साथ वक्त गुजारते थे, हमारे साथ गपशप लगाते थे। और एक अमल जो बचपन का मैं आज भी मिस करती हूँ वो ये है कि घर के बड़े, घर के बुज़ुर्ग आपके साथ बैठ के गपशप करते थे और उस गपशप के दौरान आपको कहानियाँ सुनाते थे, अफ़साने सुनाते थे, आपके लीडर्स के बारे में आपको बताया जाता था। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो ये बात मेरी नानों ने शेयर की कि अल्लामा इकबाल जब काम करते थे तो उनकी तवज्जो इतनी, उनका काम के बारे में ये राय होती थी कि भाई इतने पैसे हर महीने मैंने कमाने हैं कि घर गृहस्थी और घर के मामलात चल जाएं। उसके बाद जो भी बाकी के मतलब लेफ़्ट ओवर टाइम है उसमें मज़ीद पैसे और मज़ीद केसेस लेने के बजाय एज अ वकील आप अपना सारा टाइम जो है वो पाकिस्तान, नेशन बिल्डिंग, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी तो डेथ पाकिस्तान के बनने से पहले हो गई, लेकिन जो आपने एफ़र्ट्स किए और जिस तरीके से आपने लोगों को मोटिवेट किया तो आप अपनी घर की ज़रूरियात, और ये एक लेसन था जो हमें दिया जाता था कि भाई अपने घर की ज़रूरियात, घर गृहस्थी के मामलात एक दफ़ा रिजॉल्व हो जाएं तो फिर जब आपके पास फ्री टाइम है तो उस फ्री टाइम को आपने ज़ाया नहीं करना, बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी, सिली चीज़ों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। हमारे लीडर्स इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एफ़र्ट्स किए, उन्होंने सैक्रिफाइसेस की और उन्होंने एक सर्टन तरीके से अपनी ज़िंदगियों को चलाया, एक सर्टन तरतीब से। जब हम ये बात करते हैं तो ग्रेट लीडर्स की बात करें तो आज 11 सितंबर है। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फादर ऑफ आवर नेशन, की डेथ एनिवर्सरी है। अब देखें, चाहे 25 दिसंबर हो या 11 सितंबर हो, हम अपने कायद को याद करते हैं, लेकिन कायद से रिलेटेड जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें स्कूल से नहीं मिली। घर वालों ने भी गाइडेंस दी, फैमिली वाले भी बात करते थे, घर में डिस्कशंस होती थी। आजकल तो ऑनेस्टली व्यूअर्स घरों में सिर्फ पॉलिटिक्स पे ही, सियासत पे ही गुफ्तगू हो रही होती है। कोई भी इंसान, हमारे जो लीडर्स गुजर चुके हैं उनके बारे में नहीं डिस्कशन करते। बट एक बात है, चाहे हम बात करें क्लैरिटी की या स्टोरीज़ की, तो ये किताबें हमें स्कूल से, किताबों से, स्कूल की किताबों से, घर वालों से, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी और हम बड़े वेल वर्स्ड दुनिया में निकलते थे। आज अगर आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्टूडेंट से बात करें, जो यूथ है, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो वो आपको उतना ही बता सकता है जितना उन्होंने अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो 25 दिसंबर 1876 को आप कराची में पैदा हुए। आपकी शादी 16 साल की उम्र में 1892 में लंदन रवानगी से पहले हुई। उसके बाद लिंकन्स इन से आपने बार एट लॉ की डिग्री हासिल की, आप बैरिस्टर भी थे। आपने एज लॉयर बहुत शोहरत पाई और इसके बाद आप इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बन गए। 1897 में आपने अंजुमन इस्लाम को ज्वाइन किया एज अ मेंबर। 1913 में आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और 1934 में आप इसके प्रेसिडेंट भी बन गए। 19 अप्रैल 1918 को आपकी रत्ती बाई से फिर शादी हुई और आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। 11 सितंबर 1948 को कराची में आपका इंतकाल हुआ और एज गवर्नर जनरल एक छोटी सी और बात आपको पॉइंट आउट करूं जो बहुत से लोग नहीं जानते कि एज गवर्नर जनरल आपने अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी 1 रुपया लिखवाई। अब व्यूअर्स, 1 रुपया क्या अमाउंट होता है? सिर्फ इसलिए कि एक टोकन के तौर पे पेमेंट मिल रही है, लेकिन उसके थ्रू कोई घर बार नहीं चलाया जा रहा था। व्यूअर्स, इन ग्रेट लीडर्स के बारे में सिर्फ फैक्ट्स जानना नहीं बल्कि इनकी ज़िंदगी के बारे में जानना, इनका ज़िंदगी जीने का ढंग, किस तरीके से आप चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक लीडर बनने में हेल्प दे सकती हैं। देखिए, आप लीडर्स को देखेंगे, उनसे सीखेंगे तो फिर आपके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करें, उनको एक सर्टन लेवल पे लेके चलें, तो ये तभी होगा अगर हम उन सुपर हीरोज़ को अपना हीरो बनाएं जो एक्चुअली हमारे लीडर्स हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, सर सैयद अहमद ख़ान हो गए, कितने नाम हैं। अगर हम एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो MM आलम साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बात यह है कि व्यूअर्स, हमें जब हमारे अपने नेशन में, हमारी अपनी हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े हीरोज़ हैं
تو ان کو ایز آئیکونز اینڈ ہیروز بنا کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, نہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کارٹونز اور ایسے فگرز کو دیکھ کے, یا باہر بیرون ملک کے, مطلب ویسٹ کے ہیروز کو کیوں ہم بچوں کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے بہت بڑا کام کیا. ہماری ڈسکشنز ان لوگوں کے بارے میں ہونی چاہیے جنہوں نے ہمارے نیشن کو آگے لے کے بڑھے. اور اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹریبیوٹ پیش کرنا تو ایک بہت بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بار کریں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اصولوں کو دیکھیں اور ان کے اصولوں پہ سچے دل سے عمل کریں. دین ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے اور ان کی جو کاوشیں تھیں ملک کو مضبوط بنانے کے لیے, اسے خوشحال بنانے کے لیے, ان میں حصہ ڈالیں. اس کے حوالے سے آج ہم اپنے ایکسپرٹ سے مزید گفتگو کریں گے. 042992000648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. آئیے کچن کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں پہ شیف سیدہ نور حیدر ہمارا انتظار کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. شیف نور, آپ بھی مدر ہیں, میں بھی مدر ہوں. ایز پیپل ہو بلانگ ٹو فیملیز اینڈ وٹ ایور, بچے, ہمارا صرف اتنا رول تو نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھانا دیں اور ان کے سر پہ چھت پرووائڈ کریں. کیا ان کی ذہنی نشو و نما آسان انداز میں کرنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ بہت بڑا فرض ہے ہمارا, بہت بڑا فرض ہے. یہ نہیں کہ کھانا کھلا دیا اور بچوں کو باہر لے گئے, لیکن جو کہ آپ ابھی بات کر رہی ہیں قائد اعظم کے بارے میں, تو انہوں نے ہمارے پاکستان کے لیے بہت کام کیا اور واقعی وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور ہمارے بچوں کو, ہم باقی بچوں کو, ہم ان کو جو ہے وہ ان چیزوں سے انسپائر ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے بڑے بڑے کام کیے ہیں پاکستان کے لیے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا. بھائی کرسٹوفر کولمبس جس نے امریکہ کو ڈسکور کیا تھا, اس سے ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمیں کوئی غرض نہیں اس سے. جس نے ہمیں ایک ایسی زمین سرزمین دی جہاں پہ ہم اپنی مرضی سے سانس لیتے ہیں, اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو جیتے ہیں. اس لیڈر نے جس نے کوشش کی کہ وہ پاکستان کو کریٹ کرے اور پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں سے آگے لے کے چلے. تو آج کا دن, کیونکہ ربیع الاول بھی ہے اور ساتھ ساتھ قائد اعظم کو, تو ایکچولی بڑی خوبصورت سی آج کے دن میں کمبینیشن بن رہی ہے. اوبویسلی اسلامک کیلنڈر فرق ہے تو بڑی ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایک ساتھ آئیں. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے ہیرو کو یاد رکھنا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ جتنے بھی ہیرو جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑا کام کیا, جھنڈیاں لگا دی, تھوڑی سی بات چیت, مطلب آپ نے پوسٹ لگا دی, دیٹس ناٹ انف. آپ نے اگلی جنریشن کو تیار کرنا ہے, اور اس جنریشن کو کون تیار کرے گا؟ دیکھیں کتابوں میں تو جتنا لکھا ہوا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے, اسکول والے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, لیکن اسپیشل ڈے ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گھر والوں کو بھی اپنی ذمہ داری ضرور پوری کرنی چاہیے, بالکل ضرور پوری کرنی چاہیے. فادرز کو اکثر سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں شام کے وقت, کون سا ہم بچوں کو کام سے جب واپس آتے ہیں مرد وغیرہ, تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ان کو کیسے انٹرٹین کریں. نہ تو کوئی پارک وغیرہ, ساری چیزیں رات کا ٹائم ہوتا ہے. تو بھائی باپ سٹوری ٹیلنگ کی ذمہ داری لے لے, ہر روز اپنے کسی لیڈر کا کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز. اب ایک ایسا واقعہ جو مجھے یاد ہے, جو بچپن میں نے سنا تھا, کہ فاطمہ جناح صاحبہ, محترمہ فاطمہ جناح نے ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے نا شیف رکھوائے, ایک شیف رکھوائے کہ ان کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہتی اور ان کی خوراک اچھی ہونی چاہیے. تو جو باورچی یا شیف انہوں نے گھر میں اپنے رکھے, ان شیف کا آپ نے پوچھا ہمارے قائد نے محترمہ سے کہ یہ بتائیے کہ ان کی تنخواہ, ان کی سیلری کہاں سے آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے. تو انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں, اگر یہ بندہ ہم نے علیحدہ سے رکھا ہے اپنی ضروریات کے لیے, تو ان کی تنخواہ جو ہے وہ ہم اپنے پرسنل اسے دیں گے, ہمارے باورچی کی سیلری ادھر سے نہیں آئے گی. اس وقت ہم اپنے ملک کو بنا رہے ہیں, ہم بے تکے فیورز نہیں لیں گے, جبکہ لے سکتے تھے. آپ گورنر جنرل تھے, آپ کا رائٹ نہیں تھا تو کس کا تھا؟ آنیسٹی. آپ نے کسی چیز کا کچھ ایکسٹرا نہیں لیا. کپڑا لتا, جوتے, کھانا پینا, ایک ایک چیز کا ایکسپینس آپ خود بیئر کرتے تھے. تو یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں نا, یہ ہم خود سکھائیں گے اپنے بچوں اور اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں کہ بیٹا ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی, تو ہمیں بھی نہیں ایسا کرنا چاہیے. تو بچوں میں یہ چیزیں جائیں گی, ان کے مطلب سوچیں گے کہ پاکستان بنانے والے کی اگر آپ اچھی کوالٹیز کو اڈاپٹ کریں گے تو پھر ہی آپ کے اندر پاکستانیت آئے گی نا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آج کچن میں کیا بن رہا ہے؟ کچن میں بن رہا ہے جی آج چکن ڈرم سٹکس اور ساتھ کرنچی اور سب کے فیورٹ فرائز. جی آپ کے فیمس فرائز, شیف نور حیدر فیمس فرائز. لیکن یہاں پہ ڈرم سٹکس آج اگین ہم اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ویورز لنچ باکس,
آج کل بہت پیرنٹس کمپلین کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بچوں کے لنچ باکس میں کیا ڈالے. وہ جیسے ہی ہوتا ہے نا, جب اسکول ریسٹارٹ ہوتا ہے, کچھ مہینے کچھ ہفتے گزرتے ہیں, تو بندہ تنگ آ جاتا ہے وہی چیزیں بنا کے. کتنی دفعہ پراٹھوں کے رول بنا کے بھیجیں, کتنے سینڈوچ بھیجیں, کتنے برگر بھیجیں, کتنی دفعہ نگٹس بھیجیں. یہ ایک سمپل چیز ہے جو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور فریز بھی کر سکتے ہیں. فریز بھی کر جی سکتے ہیں. ریسیپی. اس کے لیے ہمیں چاہیے جی ڈرم سٹکس 10 عدد, لیمن جوس چاہیے 2 کھانے کے چمچ, سبز مرچ چاپ چاہیے 2 کھانے کے چمچ, اور پیاز چاپ چاہیے فائنلی چاپ بہت باریک کٹا ہوا 1/2 کپ, لیمن جوس 2 ٹیبل اسپون, ادرک چاپ 2 ٹیبل اسپون, لہسن چاپ 2 ٹیبل اسپون, نمک حسب ذائقہ, کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی اسپون, کارن فلاور 150 گرام, چکن پاؤڈر 2 ٹی اسپون, کالی مرچ پسی ہوئی 1 ٹی اسپون, آئل حسب ضرورت فرائنگ کے لیے, اور پارسلے چاپ 2 ٹیبل اسپون. اس کا طریقہ میں بتا دیتی ہوں کہ ہم نے ڈرم سٹکس جو ہے وہ لینی ہے, اور اس کا جو جتنا بھی میٹ ہے نا, ہم نے نیچے کی طرف اس کو اتار دینا ہے, اور اس کو اتار کے نیچے کی طرف لگے گا وہ بون کے ساتھ ہی لگے گا. یہ میں آپ کو تھوڑا دکھا بھی دیتی ہوں کیونکہ اس کو نا اوور نائٹ جو ہے ہم نے جو ہے وہ چاپ کیا ہوا ہے, اوور نائٹ سوری میرینیٹ کیا ہوا ہے. اس کو نیچے کی طرف کر کے اور اس کے ساتھ ہی لگا رہے گا, اور اس کو اسٹرپس میں کاٹ دینا ہے, ہم نے اسٹرپ میں کاٹ دینا ہے, اور پھر جو ہے وہ اس کو اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ کرنا ہے. سب چیزیں ہم نے ڈال دینی ہیں. آپ کے ڈرم سٹکس بالکل ڈرائی ہونی چاہیے, پانی اس کا بالکل نہیں ہونا چاہیے. کچن ٹاول سے آپ اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم اس ڈرم سٹک کو اٹھائیں گے, اور ساری چیزیں اس میں ڈلی ہوئی ہیں. انڈا بھی ڈلا ہوا ہے, اور اس میں کیا کہتے ہیں, انڈا شاید اس میں مسٹیک ہوگی میرے سے, 2 انڈے ہیں اس میں, کیونکہ وہ بائنڈنگ ایجنٹ ہے اس کو. اور اس کو ہم پکڑ کے ایسے رول کریں گے, اور تھوڑا ہاتھ بھی لگائیں گے تھوڑا سا, اور اگر آپ کو کارن فلاور کم لگ رہا تو تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر ہم فرائی کر لیں گے, اور فرائی کر کے اس کو نکال لیں گے. کچا ہے جی, میٹ کچا ہے. آپ نے اس کو پکانا ہے. 6 منٹ کے لیے ایک سائڈ سے پکے گا, اور 6 منٹ کے لیے ایک سائڈ سے پکے گا, لیکن آپ نے میڈیم فلیم پہ کرنا ہے, فل ہائی فلیم پہ نہیں کرنا, ہائی فلیم کیونکہ باہر سے سڑ جائے گا, اندر سے کچا رہ جائے گا. پھر اس کو ہم نے نکال لینا ہے. نکال کے آپ کے گیسٹ آنے لگے ہیں, تو جس وقت گیسٹ آئیں گے تو آپ نے پھر دوبارہ سے اس کو ری فرائی کر کے اور آپ نے اس کو سرو کر دینا ہے. اب جب آپ نے ایک دفعہ فرائی کر کے نکال دیے, یہ وہ سٹیج ہے کہ آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا, اور آپ نے 8-10 ڈرم سٹکس کو سنگل رکھ کے بٹر پیپر کے اوپر اس کو فریز کر دیا. نیکسٹ ٹائم آپ کے گیسٹ آئیں گے, ایک آپ نے پورشن سرو کر دیا اس دن, اور نیکسٹ ٹائم جب آپ کے کبھی گیسٹ آئیں یا آپ نے بچوں کے لیے لنچ باکس کے لیے بنانا ہے, آپ نے 2 فریزر سے نکالے, موسٹلی تو وہ پکے ہوئے ہوں گے, بس آپ نے اس کو ایک دفعہ ری فرائی کر کے, بٹ آبویسلی اگر فریز کیا ہے تو اس کو ڈیفروسٹ ہونے دیں اور پھر اسے فرائی کریں. اس کو مائکرو ویو میں ڈیفروسٹ نہیں کرنا, اور اس کو جو ہے وہ ربڑ کی طرح ہو جائے گا, اس کو آپ نے اور اس کو جس وقت فرائی کر رہے ہوں گے تو اس سے نا فورک سے اس کو پنچ کریں گے, تاکہ گرم آئل اس کے اندر چلا جائے, اور پھر کچا رہنے کا کوئی بھی وہ نہیں ہوگا کہ کچا رہ جائے. ٹھیک ہے. پنچ کریں گے دونوں طرف سے, اور پھر اس کو ہم فرائی کریں گے, اور پھر ہم سرو کر دیں گے کسی بھی ساس کے ساتھ. اس کو ہم ہنی مسٹرڈ ساس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں, کیچپ کے ساتھ, جو آپ کی مطلب فیوریٹ ہے. ویسے تو ریسٹورینٹ میں وہ چلی سویٹ اینڈ سار چلی ساس ٹائپ ہوتا ہے, وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. ہاں جی, وہ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا آپ چلی ساس ڈالیں, براؤن شوگر ڈالیں, تھوڑی سی کیچپ ڈالیں, اور تھوڑا سا ونیگر ڈال کے اس کو مکس کریں, اور آپ کے گھر میں بہت اچھی ساس بن جائے گی. اور جو فرائز ہیں وہ کٹ کر لیں, اور پھر اس کو ابلتے ہوئے پانی میں, نمک والے پانی میں بلانچ کر لیں 1 منٹ کے لیے. پھر آپ سٹینر میں ڈال دیں اس کو, وہ ٹھنڈا ہو جائے گا بالکل. جب پانی ٹھنڈا ڈالیں تو جب اس کی سٹیم بالکل نکل جائے گی, سارا پانی سکویز ہو جائے گا, اس میں 2 ہینڈ فل چاول کا آٹا اور 2 ہینڈ فل کارن فلاور ڈال کے, اور نمک مکس اس میں کر کے اس کو ٹاس کر لیں, اور اس کو فریزر میں رکھیں. جس وقت پھر تھوڑا فریز ہو جائے گا, پھر آپ اس کو ٹرے میں پھیلا دیں, پھر زپ لاک میں ڈال کے جب آپ کو ضرورت پڑے آپ نکالیں, اور گرم آئل فرائی کر لیں, ایئر فرائی کر لیں, بیک کر لیں. آئیڈیلی اگر آپ اس کو فرائی کریں گے تو کیونکہ میدا لگا ہوا ہے تو وہ زیادہ مزے کے ہو جاتے ہیں, وہ کرنچی ہوتے ہیں, اس میں اندر آئل بھی جو ہے وہ اندر ابزارب نہیں ہوگا, اتنا نہیں ہوتا. ہاں, تو اب ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک میں جاتے ہوئے آف کورس اپنے قائد کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پروفیسر صاحبہ سے, بانی پاکستان کی آج یوم وفات پہ وہ کیا کہیں گی, ان سے جانیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بانی پاکستان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں آج. ویسے تو ہر لمحے ہر سیکنڈ ہم ان کو ٹریبیوٹ ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی ہم ایک فری نیشن میں سانس لیتے ہیں تو تب اس شخصیت کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں ہر سانس کے ساتھ, جس نے اللہ تعالیٰ کی اوبویسلی رضامندی سے اور اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ یہ ایک اتنا بڑا کام جو ہے وہ کر دیا, ہمیں پاکستان دیا. پروفیسر ڈاکٹر ارم خالد,
डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा ऑनर है कि मैम ने आज स्पेशली हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ी देर से हम चाह रहे थे कि हम मैम को बुलाएं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इतने पढ़े लिखे लोगों के सामने मुझ जैसे का तो कुछ भी कहना नहीं बनता, लेकिन मैम शुरू करते हैं इस बात से कि आज बानी पाकिस्तान की यौम वफ़ात है, आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं इतनी प्यारी शख्सियत का शुक्रिया अदा करूँगी जिसने मुझे याद किया, और वो भी इतने इंतहाई खूबसूरत मौके के ऊपर, क्योंकि कायद की शख्सियत ऐसी है जिसका अहाता ना तो अल्फाज कर सकते हैं, और शायद वक्त जो है वो तो लामहदूद चाहिए उनकी शख्सियत के बारे में बात करने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहरी बात है कि आज कल के दौर में हमें अपने बच्चों तक भी पहुंचानी है, और वो लोग जो और बहुत सारी शख्सियात के बारे में तो जानते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन कायद की शख्सियत के बारे में शायद वो मालूमात नहीं रखते जो उन्हें रखनी चाहिए। मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि कायद की शख्सियत एक इंतहाई मॉडरेट, उनकी ज़िंदगी का ये पहलू कि उन्होंने जिस ख़ानदान में जन्म लिया, बज़ाहिर वो कारोबारी लोग थे, लेकिन कायद का मिजाज अपने ख़ानदान की स्ट्रगल को देखते हुए इब्तदा से ही उन्होंने, उनकी शख्सियत में हमें ऐसे हमाजहत पहलू नज़र आते हैं कि वो हर लम्हा कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि ख़ानदान को बहुत सारी दफ़ा कभी कराची कभी बॉम्बे की तरफ सफ़र भी करना पड़ा। इस दौरान सफ़र कायद आज़म की शख्सियत ने, मुझे यूँ लगता है कि शायद ख़ानदान के साथ साथ उन्होंने सफ़र से सीखा उनकी शख्सियत के वो पहलू जो बाद में चलकर नुमायाँ हुए। असल में मैम, मैं हमेशा एक बार डॉक्टर साहिबा पूछना चाहती थी, लेकिन उन्हें कभी पूछी नहीं, तो चले आज पूछ ही लेती हूँ, इतने अरसे से शो कर रहे हैं हम। मैम, उनको देख के तो लगता है कि बहुत मॉडर्न, बट कहे आप ये रही हैं कि देखिए पैदाइश यहाँ पे हुई, बड़े यहाँ पे हुए, एक एज पे गए ना बाहर। जी। तो और फिर आपने वहाँ बड़ा अरसा गुजारा, आपने वहाँ काम भी किया, और जब हम बात करते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस की तो कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। तो मैम, इतने मॉडर्नाइज ऐसे वेस्टर्नाइज कैसे आप हो गए, या थे ही वेस्टर्न यहाँ से? क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पे बड़े लोग बहुत मॉडर्न और वेस्टर्न भी थे। अच्छा, इसमें एक पहलू जो हम इग्नोर कर देते हैं और आमतौर पर वो लिखा नहीं जाता, वो ये था कि कायद आज़म की शख्सियत का जो इनफरादी जो पन है, जो खूबी है उनकी, वो सबसे बड़ी ये है कि देखें, इब्तदा में उन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की, लेकिन वो मदरसा सिंध मदरसतुल इस्लाम, वो उस वक्त, यानी हमारे जहनों में मदरसा का लफ्ज़ सुनकर आता है कि शायद पता नहीं किस ज़माने की तालीम उर्दू, या अगर पंजाब में है तो उर्दू पंजाबी, अगर सिंध है तो सिंधी में बात करते होंगे, और बस उस वक्त के मदरसे का मतलब, क्योंकि ये मदरसा अलीगढ़ के स्कूल के 10 साल बाद कायम हुआ, और यहाँ वो हर मॉडर्न तालीम स्टूडेंट्स को दी जाती थी, अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी ख़ास तौर पर, क्योंकि उस ज़माने में उसकी ज़रूरत महसूस की गई। इसी तरह से तलबा के रहन सहन पर बहुत तवज्जो थी, और ये वो पहलू है जो हम शायद नुमायाँ नहीं कर पाते या हमारी तहरीरों में नहीं है कि बुनियादी स्कूल का मकसद सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत था, और वहाँ मदरसा के अंदर तरबियत पर ज़्यादा ज़ोर था। फिर उसके बाद जब वो बॉम्बे गए हैं तो वहाँ भी, जहाँ जिस अदारे में उनका दाखिला करवाया गया, वहाँ भी ये था कि किस तरीके से मॉडर्न जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड थे उस टाइम पर, कि एक ऐसा बच्चा जिसने आगे चलकर बड़े अदारों में तालीम हासिल करनी है या आला तालीम हासिल करनी है, तो उसको बुनियादी तौर पर जिन स्किल्स की ज़रूरत है, चाहे वो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, चाहे वो उठने बैठने रहने पहनने का सलीका है, उसकी तरबियत तो यानी कि आपने वहाँ पे जाके अंग्रेज़ी बोलना और कम्युनिकेट करना नहीं सीखा, आप यहाँ से ऑलरेडी सब कॉन्टिनेंट से तैयार गए थे? बिल्कुल, और तैयारी में सिर्फ बोलना नहीं, उधर रंग लग और आपकी पर्सनैलिटी में ढल गए, लेकिन आप यहाँ से तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके गए थे। बिल्कुल, और सिर्फ बोलना नहीं था, उनका रहन सहन देखिए ना, उनका पहनना ओढ़ना, वो वहाँ भी गए हैं तो किसी तौर ये नहीं लगता था कि उनके लिए कोई नई चीज़ है। वो बेहतरीन लिबास, उनकी बहनें, ख़ास तौर पर उनकी फैमिली को अंदाज़ा था कि ये बच्चा जो है
یہ مختلف ہے، یہ کمپرومائز نہیں کرتا کسی بھی چیز پہ، کا وہ لباس ہو، چاہے وہ رہن سہن کا طریقہ ہے، ان کا جو ڈسپلن تھا وہ ابتدا سے ہی ان کی شخصیت کا حصہ ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ اسکول کے دنوں میں بھی جب وہ باہر گئے ہیں، باہر جا کر بھی انہی اعتبار کی بدولت قائد اعظم وہاں بھی ہمیں بہت نمایاں شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں. تو میم یہ تو ان کی کچھ پرسنالٹی کی ہم نے بات کی، لیکن اگر ہم بات کریں آپ کی ایز اے لائر، ایز اے وکیل، کیونکہ پالیٹکس میں تو آپ بعد میں ہیں، بالکل. اب کچھ ان کی تعلیم وہاں پہ اور پھر وکالت کی طرف آنے کی بات کرتے ہیں. لنکنز ان سے بار کیا، بینگ اے بیرسٹر ایٹ لا فرام لنکنز ان، بہت بڑی بات ہے، اور بائی دا وے آج بھی بہت بڑی بات ہے. یہ اس وقت سے لے کے ابھی تک بڑی بات ہے. بڑے کم ادارے ہوتے ہیں جو اپنی سٹیچر جو ہے وہ مینٹین رکھتے ہیں. تو لنکنز ان، جس طرح ہارورڈ، ییل، برکلی، یہ ساری یونیورسٹیز ہیں، اسی طرح ٹائپ کی سچویشن ہے. بالکل. اچھا، قائد اعظم چونکہ ابتدا میں جیسے میں نے کہا کہ ان کا ڈسپلن اور پھر ان کی شخصیت کے اندر جو ان کی اصول پسندی تھی وہ سب سے اہم خصوصیت تھی، جو مجھے یوں اندازہ ہوتا ہے کہ جو لائر بننے کے پیچھے جو ان کی خواہش تھی وہ ان کی شخصیت کے اندر جو قانون کی اہمیت اور جو اصول پرستی کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا. اسی وجہ سے انہوں نے لائر بننے کو پریفر کیا، اور پھر یہاں آ کر جب وہ وکالت میں مصروف بھی ہوئے تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لائر کا پیشہ انہوں نے نہ تو پیسے کی خاطر قبول کیا اور نہ ہی وقتی مفادات کے لیے کیا. کیا ہمارے قائد آلریڈی فائنینشلی سیکیور تھے پیچھے سے؟ یعنی کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے کہ ان کو ضرورت، آپ سمجھ رہی ہیں نا، ان وقتوں میں اولڈ منی بھی ہوتا تھا کہ بندہ کام کر رہا ہوتا تھا لیکن پیچھے سے آپ نواب ہوتے. تو میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے اگین ان کے لائف سٹائل، ان کی لک سے تو، اب پلیز کوئی میری بات نہ مائنڈ کر، لیکن آپ ایکچولی تو کسی انگریزی فلم کے ہیرو لگتے تھے. میں تو ہمیشہ، مجھے یاد ہے میں نے چھوٹی تھی اور پہلی دفعہ تصویر دیکھی نہیں پتا تھا، تو میں کہا او از دس این انگلش مووی ہیرو. چھوٹی سی تھی میں تو، آج بھی سب گھر پہ اس بات پہ ہنستے ہیں کہ تو قائد اعظم کی تصویریں دیکھ کے کہتی تھی کہ وہ تو شاید کوئی سپر، جیسے ہوتا نا جیسے سٹار، فلم سٹار، کیونکہ لک کتنی ماشاءاللہ خوبصورت. اور خدا نے بھی بہت فرصت میں بہت خوبصورت اور حسین ان کو بڑا بنایا، وقت لگا کے رب تعالیٰ نے ان کو تیار کیا. اور یقیناً ظاہری طور پر بھی جتنی خوبیاں تھیں وہ باطنی طور پر چونکہ اور زیادہ خوبصورت تھے، اس وجہ سے وہ مجموعہ ہیں جس کی وجہ سے انہیں اصل میں ہیرو کہا جاتا ہے، اور ایک کرزمیٹک پرسنالٹی کے طور پر ہم بھی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہو اس پہ میں یہ واضح کروں کہ قائد اعظم کسی بھی طور پہ کوئی بہت رچ فیملی سے نہیں تھے. ایک سٹرگل والی زندگی ان کے والدین نے گزاری، خاص طور پر ان کے والد ہمیں پرماننٹلی ایک سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے، اپنے کاروبار کو جماتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے. اور اسی طرح سے قائد اعظم نے بھی اپنی جو لائف سٹارٹ کی ہے. جب قائد گورنر جنرل کا جو حلف اٹھانے کے لیے آئے، وہ ہال میں جب تقریب ہو رہی تھی تو قائد اعظم ہال میں داخل ہوئے، اپنا پراپر تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے. تو ہال میں جب انہوں نے سٹیج پہ سیٹ دیکھی تو وہ اس پر تشریف فرما ہوئے ہیں. اچھا، اسی وقت ہال میں ان کے بعد انٹر ہوئے ہیں جج جو تھے جنہوں نے حلف لینا تھا ان سے، عبدالرشید صاحب. انہوں نے ایک وہاں پر جو ارینجمنٹس کر رہے تھے ان میں سے ایک صاحب کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اس نشست پہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن ابھی چونکہ حلف نہیں اٹھایا گیا تو وہ اس نشست پہ نہیں ابھی بیٹھ سکتے. وہ پیغام قائد اعظم تک پہنچا، اور اس سے اندازہ کیجیے ان کی شخصیت کس حد تک اصول پسند اور کتنی عظیم شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے فوری طور پر وہ وہاں سے اٹھے، واپس آ کر عام لوگوں میں بیٹھے، اور جب انہوں نے حلف اٹھا لیا اور واپس اپنی نشست پر بیٹھے تو اس پورے پروسیس کے اندر جو ایک بات سب سے نمایاں تھی وہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے یہ ملک حاصل کیا ہے کہ یہاں اصول کی حکمرانی ہوگی. یہاں کسی بھی شخصیت کے حوالے سے کوئی ایسا سلوک جو ہے اس کی روایت نہیں رکھی جائے گی کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہاں کوئی اگر کرسی پہ بیٹھا ہے، طاقت والا ہے، تو اس کے ساتھ کسی اور طرح کا سلوک رکھنا ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ جو ہے اس میں کچھ اور جو پہلو ہیں ان کو دیکھا جائے گا. تو اسی طرح سے ان کی پوری زندگی کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں، وہی قائد جب ہمیں طلباء کے ساتھ بیٹھے اسلامیہ کالج میں نظر آتے ہیں تو وہ زمین پر بیٹھے ہیں،
کیونکہ انہیں اس وقت ہر کسی کے ساتھ اور ہر کسی کے رنگ میں ڈھلنا ہر انسان نہیں کر سکتا. ویورز, ہم اسٹوڈنٹ سے کیسے بات کرتے ہیں, دیکھنے والی بات ہے میم. اب میں بھی اس سٹیج پہ ہوں, آپ بھی اس سٹیج پہ ہیں کہ جہاں پہ ہمارا ایج گروپ تو نہیں ہے نا یہ, تو کیونکہ ہم ایج میں بڑے ہیں آپ کی نہیں میں بات کر سکتی. میم میں نے آپ کا ٹیچنگ سٹائل نہیں دیکھا, لیکن تعریف ہمیشہ آپ کی بہت سنی ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ فیملی کی طرح چلتی ہیں. لیکن ان کا اس وقت رول لیڈر والا تو تھا, لیکن اس وقت وہ استاد تھے. بالکل. اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنا, وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں جو نوجوان نسل ہوتی ہے نا, وہ بہت زیادہ فارمیلٹیز پر شاید بلیو نہیں کرتی, تو ان کے ساتھ وہ اسی طرح سے انہی کے سانچے میں ڈھل کر, چونکہ ان تک اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنا تھا, تو اصل بات تو یہ تھی کہ پیغام پہنچایا جائے, تو اسی طرح سے ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر بات کی گئی. جہاں انہوں نے بات کرنی تھی مسلمانوں کے حقوق کی, تو پھر ہمیں گاندھی جناح مذاکرات کے اندر بہت سارے ایسے پہلو نظر آئے کہ جہاں قائد اعظم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے خفگی کا اظہار کرنا ہے, تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی خفگی کا اظہار بھی کیا. گول میز کانفرنسز کے اندر ہمیں یہ رویہ نظر آیا. پھر جہاں انہوں نے ڈائریکٹ انگریزوں کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے, وہاں قائد اعظم کی شخصیت کا جو ڈٹرمنیشن تھا, ان کا جو شخصیت کا ہمیں وہ پہلو نظر آیا کہ جہاں اپنی بات کرنی ہے, اپنی ہی بات اپنے طریقے سے منوانی چاہیے. اچھا میم, بریک کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی اجازت سے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ ایز اے پولیٹیشین, دیکھیں آپ وکالت میں خوش تھے, آپ زندگی میں سیٹل تھے. ایکچولی جب آپ پولیٹکس میں آئے تو آپ کی زندگی میں ایک تھرتھلی سی مچ گئی, اور سچی بات ہے قائد کا پھر اپنی ذات پہ فوکس ختم ہو گیا اور ٹوٹل فوکس اس کام پہ ہوا. تو وہ ٹرانزیشن کا پیریڈ کیا تھا ویورز, ہم ڈاکٹر صاحبہ سے جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج ہمارے ساتھ استادوں کی استاد ہے پروفیسر ڈاکٹر ارم خالد, ماشاءاللہ سے ڈین ہے فیکلٹی آف سوشل سائنسز ایٹ دی یونیورسٹی آف پنجاب. ٹیکنیکلی میری بھی ڈین ہوئی کیونکہ میں نے بھی سوشل سائنسز پڑھی تھی, وہ کہیں اور سے پڑھی تھی, لیکن دیکھیں استاد تو استاد ہے, چاہے وہ آپ سے چھوٹا بھی ہو عمر میں. استاد جب بن گیا تو ماں باپ کا درجہ ہو گیا. اور ہم آج بات کر رہے ہیں اس استاد کی جو بانی پاکستان ہے. استاد اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمیں سکھایا بہت کچھ. بالکل. اب آج بھی ہم بات کرتے ہیں کام کام اور بس کام. جب بچوں سے ہم بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیٹے ہمارے قائد نے بھی کہا تھا کام کام اور بس کام, تم لوگ اپنے کام پہ پڑھائی پہ توجہ دو, آپ نے اور کسی چیز میں نہیں پڑھنا, کیونکہ قائد کہتے تھے. بالکل. اچھا, دوسری پوائنٹ پہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنی زندگیاں لائف اصول کی, تو بڑی دفعہ کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں ہمارے قائد بھی تو ایسے کرتے تھے نا. کیوں؟ کیونکہ لیڈر ہے, ہم نے اسپائر کرنا ہے ٹو بی لائک دیم. تو ڈاکٹر صاحبہ جو بریک سے پہلے جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی کہ قائد کا معاملہ بہت اچھا چل رہا تھا ماشاءاللہ سے, کریئر میں انہوں نے بڑی کامیابی بڑی جلدی حاصل کر لی, کیونکہ آپ جیسا مایا ناز اور بریلینٹ وکیل کوئی تھا ہی نہیں. بالکل. تو بڑی ینگ ایج پہ ایز اے وکیل, اور ینگ ایج پہ ہی اور ینگ ارلی سٹیج میں ہی آپ نے بڑی کامیابی حاصل کی. پھر یہ پولیٹکس کی طرف رجحان کیوں؟ شکر ہے ہمارے لیے, لیکن انہوں نے کیوں کیا؟ اصل میں قائد اعظم نے جو ابتدائی طور پر جس پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا, ظاہر کانگریس کو پہلے انہوں نے جوائن کیا, اور اس میں ان کا تو یہ خیال تھا کہ وہ سیاسی جماعت جو ہے شاید وہ بر صغیر کے لوگوں کے لیے ایک سٹرگل, کولیکٹیو سٹرگل کرنا چاہ رہی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اس پارٹی کا مقصد جو ہے, مطلب جو ہے, اور ان کی جدوجہد کا جو پرپز ہے وہ اسپیسیفک ایک گروپ یعنی جو ہندوز ہیں ان کی نمائندگی ہے, تو وہاں جا کر قائد اعظم وکالت میں بلا شبہ انتہائی کامیاب وکیل کے طور پر جانے جاتے تھے. لیکن پھر وہ جو سکلز تھیں ان کے اندر وکالت کی کہ بہت مدلل بات کرنی ہے, بہت سوچ سمجھ کر اور بہت مختصر طریقے سے اپنی گفتگو کو اوروں تک اپنے مطلب کو, مقصد کو پہنچانا ہے. پھر وہاں آ کر اصولی مخالفت کے ساتھ انہوں نے مسلم لیگ کے اندر شمولیت جو ہے اختیار کی, خاص طور پر تب کی. لیکن میڈم جی پولیٹکس جوائن کیوں کی؟ جی بالکل. لیکن ایز اے لائر یو آر ڈوئنگ فائن, تو کیا وہ علامہ اقبال کی انہیں اس وقت ان کو, میرا پوائنٹ ہے کہ انیشلی پولیٹکس کیوں جوائن کی؟ پھر تو علامہ صاحب نے ان کو گائیڈ کیا, جی جی, اور بلکہ ایک طرح سے ان کے روحانی استاد بھی بن گئے, کیونکہ ملاقاتیں تو بہت کم تھیں ان کی. اصل میں جب قائد اعظم نے پولیٹکس جوائن کی ہے نا, اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر ایک احساس ابھر رہا تھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یعنی مکمل جو لوگ جس میں ہر
ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे, चाहे वो मुसलमान थे, हिंदू थे, बाकी माइनॉरिटीज़ थी, उन सब के ऊपर जो अंग्रेज़ की हुक्मरानी है, किसी तरह से उनके इख्तियारात में से कुछ हिस्सा मुकामी तौर पर लोगों को मिलना चाहिए। और कायद आज़म चूँकि बरतानिया में ये निज़ाम देख कर आए थे, तो उनके अंदर ये एहसास ज़्यादा था कि जो लोग होते हैं उनको गुलामाना तरीके से अपने हुक्मरान के साथ उनका बिहेवियर नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी न किसी तरह से मुकामी हुकूमत खुद इख्तियारी के अंदर लोगों का हिस्सा होना चाहिए। इस मुतालबे के पेश नज़र कायद आज़म ने ख़ुद को अमली तौर पर सियासत के मैदान में मुतारफ़ करवाया, और ये बात फिर पूरी ताउम्र उनके साथ रही कि एक पुरअमन जदोजहद के साथ अपने मुतालबात जो है वो मनवाए भी जा सकते हैं, और वो ऊपर वाले सर्कल्स में जो ताकत के सर्कल्स हैं उन तक पहुंचाए भी जा सकते हैं। तो कायद आज़म की सियासत पुरअमन जदोजहद, असूली मुतालबात, और ख़ास तौर पर ये कि अवाम के एहसास से मुकम्मल तौर पर हमें नज़र आता है कि उसकी तर्जुमान थी। बिस्तरे में लेट के आप बच्चों को डिवाइस लगा देते हैं, कायद आज़म की कहानी सुनाएं, उनके कोई वाक़यात सुना दें, अल्लामा इकबाल के बारे में बताएं, इती साहब के बारे में बताओ भाई, अपने लोगों को नहीं बताना, उनको बाहर की दुनिया दिखानी है जिसका वो शायद हिस्सा कभी भी ना बन पाए सोशल मीडिया के अलावा। जिस दुनिया में रहना है उसका हिस्सा बन के तो रहो। तो मैम, आपका पैगाम माँ बाप के लिए जिनकी प्रायोरिटीज़ अब मुख्तलिफ हो चुकी हैं, फ़र्क उनमें आज के बच्चों में और हमारे पेरेंट्स में ये था, हमारे माँ बाप बैठ के सुनाते थे, टोट बटोट की कहानी में भी कोई ना कोई सबक होता था। अब तो हम सिर्फ बेहंगम वाहियात चीज़ें दिखाते हैं। क्या मैं बोलूँ, तो आपका पैगाम आज के दिन हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं ये समझती हूँ कि कायद आज़म की आवाज़ बनने का काम हमारा नौजवान जो है उसे अदा करना है। कायद आज़म की आवाज़ क्या थी कि मुसलसल जदोजहद और अपने इरादों के ऊपर मुसम्मम यकीन। लेकिन इरादा क्या होना चाहिए? इरादा यही है कि ये मुमलिकत खुदादाद जो अल्लाह ने हमें नवाजी, कायद आज़म ने हमें बनाकर दिया ये मुल्क, इसकी हिफाजत और दुनिया के अंदर इस मुल्क का एक अज़ीम नाम, वो अज़ीम नाम यकीन मानिए ना तो सोशल मीडिया पर जंगें लड़ने से ये मुल्क का नाम रोशन होना है, और ना ही एक दूसरे के बारे में इल्ज़ाम तराशी से। मुल्क का नाम रोशन होना है कायद आज़म के दिए हुए असूलों पर ना सिर्फ अमल पैरा होकर, बल्कि अमली ज़िंदगी में उन असूलों को अपना कर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैडम, इट वाज अ प्लेजर एंड मोर देन अ प्लेजर, इट वाज एन ऑनर मैम। थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद हम बढ़ेंगे रबीउल अव्वल की मुनासबत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक पे हम बात करेंगे, और ऑफ कोर्स कलाम की तरफ भी बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। फासलों को तकल्लुफ़ है हम वापस नहीं आएंगे, ढूंढते
थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्तान सफर मुझको यूं मत सुना। दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी। मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी। मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। मेरे आका को इस बात की है खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफर। मेरे आका को इस बात की है खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफर। हमको इकबाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। हमको इकबाल जब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बहुत ही प्यारे भाई अब्दुल शकूर शराजी, दुनिया में कोई इतनी खूबसूरती से कलाम नहीं पेश करता ये वाला जिस तरह मेरा ये भाई पेश करता है। और व्यूअर्स, अगर मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं कि शराजी भाई ने सबसे पहले जो कलाम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे लाइव शो में पढ़ा था वो यही था। जी तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं आप? और ऑफ कोर्स हमारे साथ उस्तादों के उस्ताद आज दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं। शराजी भाई के बिल्कुल साथ बैठे हैं हमारे गाइड, हमारे टीचर
बड़ी यंग एज पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे भाई। डॉक्टर तनवीर कासिम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। और डॉक्टर साहब के साथ उस्तादों के उस्ताद, हमारे सीनियर, हमारे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी तो समझ ही नहीं आती अल्लामा साहब कहूँ कि डॉक्टर साहब कहूँ, इस्लाम बदल है मेरी बहन। बट आपका अपना हुस्न अखलाक इतना खूबसूरत है कि हम जो भी कहते हैं आप प्यार से ही जवाब देते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मज़े की बात यह कि बात भी आज हमने हुस्न अखलाक की करनी है। अल्लाह। तो कुरान और हदीस की रोशनी में हुस्न अखलाक की अहमियत क्या है, और डॉक्टर साहब ये है क्या हुस्न अखलाक? हर बंदा एस्पायर कर रहा होता है, ये चीज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरी बहन, और आपके इदारा जो हमारा कौमी इदारा है PTV, अल्लाह ताला इसको भी मज़ीद कामयाबियों से हम कनार फरमाए, आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। यकीनन आज आपने जिस उन्वान का इंतखाब किया है, मैं समझता हूँ बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ा रूह परवर बसीरत आमेज़ है। और आपने अभी जो सवाल किया है उसके दो हिस्से हैं। एक तो हुस्न अखलाक की अहमियत, दूसरा हुस्न अखलाक कहते किसे हैं। यकीनन ये बड़े अहम सवाल है। अहमियत का अंदाज़ा यूँ लगाएं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुहसिन इंसानियत हैं, मुअल्लिम आदमियत हैं, फ़ख्र इंसानियत हैं, आप इरशाद फरमाते हैं अकमलुल मुमिनीन ईमानन, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा। सबसे ज़्यादा मुकम्मल ईमान वाला इंसान वो होता है कि जिसका अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो अंदाज़ा लगाएं कि ईमान के साथ हुस्न अखलाक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ दिया है। यानी जितना इंसान का अखलाक बुलंद होगा उसी कदर उसके अंदर ईमान का नूर ज़्यादा होगा, यानी कि उतना ही उसका दर्जा बुलंद होगा, उतना ही उसका दर्जा बुलंद। जिंदगी में भी और आखिरत में और आखिरत की बात आपने की, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल मरा लयुदरिकु दरजत साइमी वल काइम बिहुस्न खुलुकिही। क़यामत के दिन बाज़ बंदे ज़िंदगी भर उन्होंने तहज्जुद नहीं पढ़ी होगी, नफली रोज़े नहीं रखे होंगे, लेकिन अल्लाह उनको उनके अच्छे अखलाक की वजह से, हुस्न खुलुक की वजह से तहज्जुद गुजारों के साथ जन्नत में भेजेगा इंशाअल्लाह। नफली रोज़ा रखने वालों के साथ जन्नत में भेजेगा। बाकी बल्कि आप फरमाते मा शय्युन अस्क़लु फ़ी मीज़ानिल मुमिन यौमल क़ियामत मिन हुस्न खुलुकी। जब इंसान की नेकियां बुराइयां अल्लाह के मीज़ान में तोली जाएंगी तो मोमिन की सबसे वज़नी नेकी उसका हुस्न अखलाक होगा। अच्छा, जो दूसरा आपने सवाल किया, इसकी तरफ जाने से पहले एक आपसे सवाल करना चाहूँगी। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है अल्लामा साहब आपसे, डॉक्टर साहब आपसे, अपने आप सारे देखें, चाहे मेरे एज ग्रुप के भी यहाँ पे स्कॉलर्स बैठे, टेक्निकली वो मेरे क्योंकि उस्ताद हैं तो मेरे बड़े हैं, चाहे मेरे से उम्र में छोटे भी हों। ये मैंने पहले भी बात एक दफ़ा कही हुई है, क्योंकि होता ही है कि उस्ताद का दर्जा तो माँ बाप वाला है। अब आप से वो चाहे 20 साल छोटा भी हो, उस्ताद है। तो अपने असातिज़ा से फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने बार बार बात सुनती हूँ कि अल्लामा साहब 3 लेवल है। एक लेवल है बुरा बंदा, एक लेवल है अच्छा बंदा, और एक लेवल है बहुत ही अच्छा बंदा। क्या ये बात सही है? क्योंकि जब मैंने सूरह वाक़िया की भी ट्रांसलेशन पढ़ने की कोशिश की तो मुझे यही समझ आया कि एक तो होता है ना बेसिक लेवल का, पेपर पास कर लिया 50% 60%, एक होता है 100% 90%। क्या ये बात सही है कि 3 कैटेगरी होंगी? नहीं देखिए कैटेगरीज तो बहुत ज़्यादा है। मैं वैसे समझने की ये कोशिश आपने सही बात की। देखें जहाँ तक ताल्लुक़ है ना अंबिया अलैहिमुस्सलाम, वो अल्लाह के मासूम, उसके बाद मैं नॉर्मल इंसानों की बात कर रही हूँ उनमें। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात आपने की। नॉर्मल इंसान, पाक-बाज़ हस्तियाँ, सहाबा किराम, मेरे तो बहुत बड़े लोग हैं, आइमा किराम, हमारे असलाफ, उन सबको छोड़ दें। जो भी आपने बात की तो यकीनन जो आप बात फरमा रही हैं, बाज़ बंदे ऐसे हैं कि जो हुकूकुल्लाह में और हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाली अपना किरदार, अखलाक और मामला रखते हैं। माशाअल्लाह। बाज़ ऐसे होते हैं कि हुकूकुल्लाह में वो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हुकूकुल इबाद में कुछ कमज़ोर होते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जिसके उल्ट होते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जो दोनों में कमज़ोर होते हैं। तो यकीनन ये इंसानों के दर्जात हैं। जो मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं, जो इस्लाम और ईमान वाले, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ था आपके बुनियादी उस सवाल का कि हुस्न अखलाक कहते किसे है क्या ये हज़रत इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस गुज़रे हैं। वो इरशाद फरमाते हैं कि बुनियादी तौर पर 4 सिफ़ात के मजमूए को हुस्न अखलाक कहते हैं। वो 4 चीज़ें क्या है? सबसे पहले फरमाते हैं तलाक़तुल वज्ह, दूसरा फरमाते हैं अर्रिफ़्क़ु फ़िल कलाम, तीसरा फरमाते हैं बज़्लुल खैर, चौथा फरमाते हैं तहम्मुल अज़ा,
یہ 4 چیزوں کا جو مجموعہ اس سے حسن اخلاق. پہلا ہے طلاقت الوجہ، کہ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، السلام علیکم بلند آواز سے مسکرا کر. جی آپ کا جیسے آپ ملتے ہیں ہمیشہ بھیا، اور آپ ڈاکٹر صاحب اور آپ بھی. جی تو آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ ملتے ہیں، آنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ میرے آنے سے اس کو خوشی محسوس ہوئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جو کثرت سجود ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اندر اخلاق پیدا کرتی ہے، یہ نرمی پیدا کرتی، دلوں کے اندر محبت پیدا کرتی، دوسروں کے ساتھ شفقت اور احترام پیدا کرتی ہے. تو ان چیزوں سے انسان کا چہرہ ایسا ہوتا ہے. دوسرا فرماتے ہیں الرفق فی الکلام، جب وہ بات کسی سے کرتے ہیں تو ان کی بات مٹھاس والی ہوتی ہے، نرم بات کرتے ہیں، نرمی ہوتی ہے ان کی گفتگو میں. تیسرا فرماتے ہیں بذل الخیر، انسان کے اندر اللہ نے جو خیر رکھی ہوتی ہے نا، اس کو اللہ کی مخلوق پہ نچھاور کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. پیسہ ہے، صلاحیت ہے. چوتھا ہے اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے، بے انصافی کرے، بدتمیزی کرے، بد تہذیبی کرے تو اس کا برا جواب نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جاتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کہلاتی ہیں. تھینک یو علامہ صاحب. اب بڑھتے ہیں ڈاکٹر تنویر آپ کی طرف. چھوٹا منہ بڑی بات، بلکہ سب کے چھوٹے منہ اور بڑی بات. جب حسن اخلاق کی بات کریں تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کی تخلیق تکریم پہ کی ہے، عزت پہ پیدا کیا ہے. عام طور پر جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہم اخلاقی رویوں کو زیادہ بنیاد نہیں بناتے. اصل بات یہ ہے کہ ساری اخلاقیات تکریم انسانیت کے ارد گرد گھومتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے ہیں، یہ بھی تکریم انسانیت ہے. کسی کو حفظ مراتب میں آپ پروٹوکول دیتے ہیں، یہ بھی تکریم انسانیت ہے اور یہ بھی اخلاق ہے. میں اس کو تھوڑا سا وسیع تناظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بد اخلاقی ہے وہ بد اخلاقی کا ارتکاب کرنے والا کوئی بھی شخص ہم اس کو اخلاق یافتہ قرار نہیں دے سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بد اخلاقی والے رویے ہیں وہ کیا ہیں. مثلا ایک آدمی ملاوٹ کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ بد اخلاق ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی بد اخلاقی ہے. ایک آدمی رشوت دیتا ہے، وہ بھی بد اخلاقی ہے. یہ تو جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، وہ اس کے ایک بد اخلاق انسان کی عکاسی اس سے ہو رہی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں. ایک ان کی شخصیت کا پہلو ہے بعثت سے پہلے کا، جس کو ہم محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بات کرتے ہیں، اور ایک ہے بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کی حیثیت سے. آپ علیہ السلام کی شخصیت دنیا کی واحد شخصیت ہے، یا دنیا کے یہ آپ واحد پیغمبر ہیں جو آپ بعثت سے پہلے بھی بااخلاق تھے بے شک، اور بعثت کے بعد بھی بااخلاق تھے. صادق اور امین والا پورا جو واقعہ، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے مکے کے لوگوں نے آپ کے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پہ آپ کو صادق اور امین قرار دیا. یعنی اخلاقیات کی اقسام ہے نا، مثلا سماجی اخلاقیات، کاروباری اخلاقیات، ہمسائیں کے حقوق کے حوالے سے اخلاقیات، غریبوں کے ساتھ رویہ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق، دیانت اور امانت کی بنیاد پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا کاروباری پارٹنر بنایا، اور آپ کی اسی صدق و ایمان اور دیانت اور صداقت کی بنیاد پہ آپ علیہ السلام کے ساتھ لائف پارٹنر بن گیا. کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حسن اخلاق سے معاشرے کے مختلف طبقات کو فتح کر سکتے ہیں، ان کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں. سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی شخصیت کو، اب چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم نے سب سے زیادہ زور آپ علیہ السلام کی ان صفات کو ہم زیادہ بیان کرتے ہیں جو آپ کے زیادہ حسن سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کے شخصی اوصاف سے ریلیٹڈ ہیں. ایک نبی علیہ السلام کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی ہے، اس میں سارے اوصاف مکے کے کافر بھی تسلیم کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن اللہ کو مقصود نبی علیہ السلام کا وہ اخلاق پسند ہے جس اخلاق کی بنیاد عقیدے کے اوپر ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم. تو لہٰذا اخلاق کے اعتبار سے
ہمیں نبی علیہ السلام کے سیرت کے ان گوشوں کو بنیاد بنانا چاہیے جو انہوں نے پریکٹیکل لائف میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں کیا ہے۔ اچھا ایک بات اگر آپ لوگ اجازت دیں، دیکھیں وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، ابھی ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک کے بعد واپس آ کے دیکھیں بہت سی چیزیں لوگ کر جاتے ہیں اور نبی پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نان مسلمز اور دشمنوں کی نا، ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم تو دل کیا، ہم تو دماغ نہیں اپنا کھول سکتے، دل بڑا کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو میں اس ایسپیکٹ پہ ہلکا سا بریک کے بعد ٹچ اپون کرنا چاہوں گی، کیونکہ اگین ٹائم کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے۔ الٹیمیٹلی تو ہم یہی بات کہہ رہے ہیں ویورز کہ یہ جو آپ آخرت کے پروگرام، ایک بات میں بار بار اسی پلیٹ فارم پہ کہتی ہوں کہ جب میں شروع میں اس فیلڈ میں آئی تھی تو مجھے بڑی دفعہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد ضروری ہے، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو معافی کر دیں گے۔ پلیز یہ باتیں ویورز کہنا چھوڑ دیں، بہت اچھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اہم ہیں۔ بہت اچھا، ایک کا جواب اپنے انسان کو دینا، دوسرا اللہ تعالیٰ کو۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ضروری نہیں ہے، انسان کو دینا ضروری ہے۔ تو یہ بات میں بہت ہی گلے اور ناراضگی کے ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کر رہی ہوں کہ مجھ جیسا بندہ جو نیا فیلڈ میں آیا تھا، مجھے بھی یہ بات بڑی دفعہ لوگوں نے کہی، اور میں obviously بریکوں میں جب یہ بات کرتی تھی تو اسکالرز بہت ناراض ہوتے تھے کہ بچے کیا بات کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ اور ان کے سارے ہی نبی، بٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ امپورٹنس کو کمپیریزن میں نہیں لا سکتے۔ سو بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ کا رویہ دشمنوں اور ان لوگوں کے ساتھ جو نان مسلمز تھے یا جو اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، یہ ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، آئیے کچن میں نظر ڈالتے ہیں۔ جی شیف نور جی، ہمارے جو ہیں ڈرم سٹکس ریڈی ہیں اور فرائز جو ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ہم سرو کریں گے۔ ساری بات ٹھیک تھی، ہمارے ڈرم سٹکس نہیں فرائی ہوئے، چکن کے ڈرم سٹکس۔ یہ نور جی کی فیوریٹ بات ہے کہنے کی، اب ہماری ڈرم سٹک فرائی ہوگی تو ہمارا بچے گا کیا؟ کچھ تھینک یو۔ میں نے کہا چلے ہنسی مذاق اپنی جگہ، اب واپس آتے ہیں اس بڑی خوبصورت اور اہم ٹاپک جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ یہ بتائیے علامہ صاحب کہ جب سلوک یا رویوں کی بات کرتے ہیں، حسن اخلاق تو اسی سے پتہ چلتا ہے، جی سب سے مشکل ہوتا ہے ایک وہ بندہ جو آپ کے مذہب سے مختلف ہو اس کے ساتھ، یا جو آپ کا دشمن ہو اس کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو پازیٹیو رکھنا۔ یہ کسی بھی نارمل انسان کے لیے آلموسٹ مطلب اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے والی بات، بے شک۔ اس سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈنس دیں۔ دیکھیں، ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ریاست مدینہ طیبہ کے قیام سے پہلے بالکل دشمنوں کے ساتھ جب طائف میں آپ زخمی ہوئے، جبریل امین علیہ السلام جیسا فرشتہ حاضر ہو کے کہتا ہے یہ پہاڑوں کا فرشتہ دروگا میرے ساتھ آیا ہوا ہے، لِتَأْمُرُوا بِمَا شَئْتَ، آپ جو بھی انتقام لینا چاہتے ہیں بس اشارہ فرمائیں۔ ابھی بلیا آپ میٹ سب ختم ہو جائیں گے۔ اخشبین نام کے دونوں بڑے بڑے وزنی پہاڑ اٹھا کے ان پہ پھینک دیں گے اور ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ۔ نہ جبریل، میں ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتا، نبی پاک کے لیے میں لفظ بد دعا بھی استعمال نہیں کرتا، یہ بھی ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ میں ان کے خلاف دعا نہیں کرتا، میں تو ان کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی آنے والی نسل کو وہ ایمان والا بنا دے۔ دشمن کے لیے ہلاکت کی آپ نے تمنا نہیں کی، آپ نے کی آنے والی نسلوں کی ہدایت کی تمنا اور آرزو کی، تو یہ آپ کا اسوہ حسنہ۔ دوسرا، ریاست مدینہ قائم ہو چکی، آپ فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، بے شک اب اختیار، قدرت، طاقت، سلطہ، اختیارات ہمارے ہاتھ میں، کسی نان مسلم کو زبردستی مسلمان بنانا یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے، نہ اس کی منشا۔ تیسرا آپ نے فرمایا بھئی زبردستی کسی کو مسلمان کر کے دل میں ہی وہ نہ مانے تو کیا فائدہ؟ تیسرا فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگر تمہارے متحد، تمہاری کچہری عدالت میں اگر کوئی نان مسلم آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تمہارا دین کے ساتھ متصادم ہے وہ، مگر اس کے باوجود تم اس کے ساتھ کبھی بے انصافی نہیں کرو گے، کبھی اس کے ساتھ ایسا تم رویہ نہیں اپناؤ گے جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو۔ اور چوتھی بات، ان کا ادب احترام۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، سامنے سے ایک جنازہ گزرا، نبی کریم علیہ السلام جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ چند صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو میں قربان جو ہوں آپ کے اسوہ حسن اور آپ کے اخلاقی عالیہ پر، آپ نے جو جواب دیا قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ۔ آپ فرماتے ہیں علیست نفسن، بے شک یہودی تھا مگر تھا تو وہ انسان، عالم بنی آدم تھا انسانیت۔ نا، بنی آدم جو ابھی رانا صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے نا، وہ بنی آدم ہے، آدم کی اولاد ہے. اور اسی طرح جب آپ کے پاس نجران سے 43 افراد پر مشتمل کرسچن حضرات کا وفد آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے احترام و اکرام کیسا کیا؟ آپ نے ان کے لیے مہمان خانہ مسجد نبوی کے صحن میں بنوایا، ماشاءاللہ. اور پھر آپ نے جو ان کے لیے کھانے پکوائے کاشانہ نبوت میں پکوائے، اور ان کو جب پیش کیا گیا تو ان کے اپنے گھر کے نبوت کے برتنوں میں پیش کیا. اور آخری بات اور یہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک سیکنڈ میں اپنے اگر کوئی نان مسلم سٹاف ممبر آ جائے کام کرنے کے لیے، ہم پلیٹیں علیحدہ کر دیتے ہیں. وہ بھائی پلیٹ دھل جاتی ہے، یقیناً کیا فرق پڑتا ہے؟ اور نبی اگر آپ کو مسئلہ ہے بھی اول تو کس چیز کا مسئلہ ہے؟ اور جب ان کا جو تھا نا اس دور کا بہت بڑا راہب شمر الزبیدی، جب وہ اکیلا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، تو اس نے پھر جاتے ہوئے آپ کو ایک عصا دیا، ایک گوند دیا، ایک اپنا لکڑی کا پیالہ، درویش آدمی تھا، پیالہ دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، خود بھی تحائف دیے. اور اس میں کہاں بات یہ، آپ نے وہ جو گوند تھا نا ایک کرسچن نے پیش کیا، آپ وہی پھر زیب تن فرما کر خطبات جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. پھر آگے خلفائے راشدین تک، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں وہ منتقل ہوتا رہا. ایک یہودی سردار کا بیٹا بیمار ہوا، آقا اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، دستک دی. اس نے پوچھا جی آپ کیسے؟ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کی تیمارداری کرنے آیا ہوں. تو آپ نے تو یہ ہمیں اسوہ دی ہے غیر مسلموں کے ساتھ محبت کا، نرمی کا، انصاف کا، شفقت کا. جو بندہ بے انصاف مسلمان ہے، جو ظالم ہے، وہ ہمارا دشمن چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اور میں اسی بات کی طرف اب ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آؤں گی. غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے، یہ دوسری کیٹیگری ہے جس کے ساتھ بڑی بری کی جاتی ہے. اس سے ریلیٹڈ کیا گائیڈنس دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں اسلام کے ایک کیوں دیکھیں اچھی اچھی باتیں ہمیں پتہ ہے، ہم سایوں کا خیال رکھنا ہے، ماں کے پیروں تلے جنت، باپ جنت کا دروازہ، ہم جانتے ہیں. یہ وہ اگنورڈ ایریاز ہیں جن پہ بات کریں. اسلام کا نا مزاج اجتماعی ہے. نبی علیہ السلام کی شخصیت کا مزاج، اور آپ قرآن کے اسلوب کو دیکھیں. مثلا قرآن میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور اسی اسلوب میں نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو دیکھیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. عالمین میں تمام انسانیت ہے، تمام مذاہب ہے. اور اسی طرح جس طرح آپ نے سوال کیا کہ غریبوں کے حقوق اور عورتوں کے ساتھ معاملات، قرآن مجید نے بڑا خوبصورت امتزاج بیان کیا ہے الصلاۃ اور زکوٰۃ کا. یہ امتزاج جو ابھی شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. آپ پورا قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جہاں بھی آپ کو صلاۃ کا لفظ ملے گا ساتھ ہی آپ کے زکوٰۃ کا لفظ ملے گا. یہ جو امتزاج ہے یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے اعتدال کی، کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور اس کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں. ان جو صلاۃ کی اگر ہم جامع تعبیر تلاش کریں تو وہ حقوق اللہ ہے، اگر ہم زکوٰۃ کی جامع تعبیر تلاش کریں تو وہ حقوق العباد ہے. تو لہٰذا ہمیں کسی بھی طرح کے معاملات میں انتہا پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید کی تو آیات فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور قیامت کے روز انہیں سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا. اور یتیموں کا حق آپ دیکھیں آج کل، دیکھیں اگر ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے، وہ شادی شدہ بھی ہے لیکن اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ٹیکنیکلی وہ یتیم ہے. تو کیا بھائیوں کا اس کا حق کھانا بنتا ہے بھیا؟ ہم تو وہ بچے جن کے سر پہ نہ ماں نہ باپ ہے سلامت، سب سے پہلے اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں کہ ان سے تو ان کی ساری چیزیں نوچ لو. اور بڑا کوئی ترس آئے گا تو مطلب غلاموں سے بھی بدتر اپنے گھروں میں رکھ لیں گے وہ جس کے پیسے پہ رہ رہے ہوں گے. I'm sorry، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب باتیں. یہ دیکھیں یہ اور آپ تو اتنا کام کرتے ہیں آن گراؤنڈ، میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ میڈم بات پتہ کیا ہے، جتنی بھی تعلیمات ہے نا، آپ کسی بھی شخص کے سامنے اس کا اظہار کریں وہ کہے گا جی بالکل یہ سچی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف میں اس پر عمل درآمد کی کیا رفتار ہے. عمل درآمد میں ہم کتنا زیادہ یعنی مناظر دیکھتے ہیں. ہمیں کچھ تسلیم کرنا چاہیے اپنی کمزوریوں کو، اور کچھ اپنے رجحانات کے اوپر غور کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نا موسمی مسلمان ہیں، وی آر سیزنل مسلم. ہاں جی، ہم نے رمضان المبارک، ہاں جی، محرم، سوری ویورز برا نہ منائیے گا، ہمیں تو یہی نظر آتا ہے. عید میلاد النبی آ گئی، شب برات آ گئی، کوئی موقع آ گئے تو تھوڑا سا ایکچولی محرم، رمضان اینڈ عیدیں، اس کے علاوہ کہاں بہت یہ ٹائم لائن ہم نے بنائی ہوئی ہے نا، یہ ہماری اپنی ٹائم لائن نہیں ہے. اسلام نے تو کہا ہے کہ
آپ ادخلوا فی السلم کافہ کی بات کی کہ اسلام جو ہے وہ کوئی آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا پڑتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ آپ دیکھیں، آپ کے اوصاف کے اوپر تو اختلاف تھا ہی نہیں، آپ کی جو حسن اخلاق ہے، آپ کی جو شمائل ہیں، آپ کے جو اوصاف ہیں، آپ کے جو جسمانی خد و خال ہیں، ہر آدمی تعریف کرتا تھا۔ یہاں کے دشمنوں نے نعتیں بھی لکھی، دشمنوں نے بھی تعریفیں کی، بے شک۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں، بعثت رسالت کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم یہ ساری وقتی طور پر ربیع الاول کے چند مہینوں میں جھنڈیاں لگا کے یا جلوس نکال کے یا میلاد کی محفلیں منعقد کر کے کیا ہم حق رسالت ادا کر رہے ہیں؟ کیا بعثت رسالت کی تکمیل کر رہے ہیں؟ یہ ہے بنیادی سوال۔ تو بھیا پھر میں اب آج کے شو کو کنکلوڈ کروں گی اپنے دونوں بھائیوں کی، 2 منٹ 2.5 منٹ آپ اپنا اوپینین ضرور شیئر کیجئے گا۔ بھیا میرا بولنا ویسے بھی نہیں بنتا ہے اتنے بڑے لوگوں کے سامنے۔ بات تو ہم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایک ایسی شخصیت جس نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، جن کو ہم بانی پاکستان کہتے ہیں، آج آپ کی ڈیتھ اینیورسری ہے تو ہم ان کی بھی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، تو میں چاہوں گی کہ وہ ریاست مدینہ، وہ قائد کا پاکستان، ابھی ہم پاکستان میں بیٹھے نا تو چلے پاکستان کی بات کر رہے تھے، پوری دنیا کو تو ہم کیا کو سیدھا کریں گے، اپنی ذات کو ہی سیدھا کر لیں۔ آپ کا پیغام علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب، آپ کا پیغام پلیز۔ میری بہن، میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات مبارکہ ہیں اور آپ کی سیرت طیبہ ہے، یقیناً اس سے ہمیں یہ بھی اسباق ملتے ہیں کہ بعض موسم جو ہوتے ہیں نا ان کی اہمیت اپنی ہوتی ہے۔ جیسے بھی آپ نے ربیع الاول کی بات کی، آپ کی ولادت با سعادت کی وجہ سے محرم الحرام، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام کی شان ہم بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک میں نزول قرآن، قیام اللیل، تو یہ چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن اس کا معنی جیسے بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہو، آپ نے بھی وضاحت کی کہ باقی جو 9 مہینے ان کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے، اس میں بھی اللہ رحمان کی ہم نے عبادت اور ذکر کرنا، تعلیمات اسلام پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے، آپ نے پوچھا یتیموں اور جو ہمارے ملازم ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، ان کے لیے نبی پاک کا اسوہ حسنہ کیا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اپنے اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں 10 سال بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتا رہا، ما قال علی اف قط، میرے آقا نے مجھے 10 سال میں بچہ تھا، مجھ سے نقصانات ہو جاتے تھے، مارنا جھڑکنا اور درکنار، کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ اندازہ لگائیں آپ کا ماتحتوں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ کیا اس نے سلوک۔ اور اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہمارے قائد ہیں، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ان کے مکاتیب، ان کے خطوط چھپے ہیں، انہوں نے اپنا ایک ان کا خانسامہ تھا، ان سے چھٹی لے کر گیا ہفتے 2 ہفتے کی اپنے گھر، تو وہاں جا کے اس کو کچھ تاخیر ہوگی، وہ واپس نہ پورا مہینہ نہ آ سکا، تو اس نے خط لکھا ڈرتے ڈرتے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، یہاں مصروفیات بڑھ گئی، تو یقیناً آپ نے خانسامہ رکھ لیا ہوگا، تو میں نے اطلاع دینے کے لیے خط لکھا، تو آپ نے جو جواب لکھا نا اس کا آغاز یہاں سے کیا ہے بہن، کہا مائی ڈیئر سر، اب خانسامہ کو مائی ڈیئر سر، قائد اعظم جیسی ہستی لکھ لی۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں غیر مسلموں کے حوالے سے بھی ایک بات کہی، ایک پیغام دیا، وہ فرماتے ہیں جو اقلیتیں یہاں پہ غیر مسلم آباد ہیں پاکستان میں، وہ ہمارے پاس مقدس امانت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے کہ یہ جیسے ہم امانت کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، اس کا بہت خیال کرتے، نگہداشت کرتے ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی یاد رکھنا ہے، اور ان تعلیمات پر جو عمل کر کے دکھایا قائد اعظم ہمارے بانی پاکستان، مؤسس پاکستان ہمارے بزرگوں نے، ہم نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے، نہ کہ ریورس گیئر میں جائیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر ہے 11 اگست 1947 کی، ہم صبح سے اسی پہ بات کر رہے ہیں، وہ ایسا شاہکار ہے انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، اعتدال کے حوالے سے، اور منارٹیز کے تحفظ کے حوالے سے، کہ تمام پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں، ان کی مذہبی آزادیاں، ان کی کاروباری آزادیاں، ان کی سماجی آزادیاں، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے امور کے اندر مداخلت کرے اور انہیں کوئی دوسرے درجے کا شہری بنائے۔ آپ قائد اعظم کی ساری تعلیمات دیکھ لیں، انہوں نے قرآن و حدیث سے چیزوں کو ڈرائیو کیا، اور جو ریاست پاکستان کا جو اسلامی تصور ہے وہ قائد اعظم کی تقریروں سے جھلکتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا پاکستان کا قانون کیا ہوگا، انہوں نے کہا جی قانون تو بہت پہلے کا لکھا جا چکا ہے، قرآن پاکستان کا قانون ہوگا، نبی علیہ السلام کے فرمودات پاکستان کے قانون ہوں گے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں قائد اعظم کی وہ تعلیمات جو رواداری، جو انسانی حقوق
اور جو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ملتی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے اور ان کی یادوں کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ماہ مبارک ہم سب کے لیے پازیٹیوٹی اور گڈ ٹائیڈنگز لے کے آئے، بٹ جہاں پہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہاں پہ ویورز اپنے تیور بھی سیدھے کر دے تو کیا ہی بات ہوگی۔ تو میرے خیال سے پہلے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے ایک مزید بہتر انسان بننے کی یا ایک اچھا انسان بننے کی، آپ کے فیوریٹس میں سے ایک بننے کا موقع ملے، اور پھر اس کے لیے ایفرٹس کریں۔ لیکچرز تو ویورز ہم بہت دے دیتے ہیں، مزہ تو تب آتا ہے جب انسان اس چیز کو یاد رکھتا ہے کہ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے تیور ٹھیک کر لیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان یعنی کہ ایک اچھا مسلمان بنائیں، ایک اچھا مومن بنائیں۔ یہاں پہ شو کو کلوز کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں کا، میرے اساتذہ کا بہت بہت شکریہ، شیف نور کا بھی شکریہ، اور ہمارے پیارے بھائی عبدل شکور شرازی بھائی کیا سنا کے شو کلوز کریں گے؟ آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو، آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو، مانگ لو رحمت مصطفیٰ، مانگ لو، مانگ لو رحمت مصطفیٰ، مانگ لو۔ رب کے محبوب کا نقش پا مانگ لو، رب کے محبوب کا نقش پا مانگ لو، مستقل خلد کا راستہ مانگ لو، مستقل خلد کا راستہ مانگ لو، جسم مفلوج ہے نار ہے، آ گیا ہے مسیحا شفا مانگ لو، آ گیا ہے مسیحا شفا مانگ لو، ان کے صدقے میں سب کچھ ملے گا تمہیں، ان کے صدقے میں سب کچھ ملے گا تمہیں، جتنا چاہو طلب سے سوا مانگ لو، جتنا چاہو طلب سے سوا مانگ لو، آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو، مانگ لو رحمت مصطفیٰ،